हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? तुम्हारा मुकल्लिद भाई बोल रहा हूँ। हाँ, नाम बताइए भाई। मुकल्लिद अरे मुकल्लिद नाम होता है किसी का? अजीब पागल आदमी आप। अरे हंसी है ना यार, इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, तो हनफी हैं तो मतलब भाई कौन से हनफी हैं? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कादियानी हैं? मैं बरेलवी हूँ। अच्छा, बरेलवी में कौन है? हयाती हैं, ममाती हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोहरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं। अच्छा नक्शबंदी हैं जी हाँ। तो नक्शा वक्शा बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, बना रहे हैं ना अभी ये। हाँ, तो यार कोई बनाया था। मतलब वो कोई नई मज़ार का भाई वो नक्शा वक्शा तैयार करो, कोई नए बाबा को मार्केट में लेके आओ। हाँ, एक ला बाबा रहे तो हैं ना। लॉन्च हो गए, पप्पल बाबा। अब दूसरे हाँ, बाबा को कोई को लॉन्च करो। और अब के जो बाबा को लॉन्च करना उसका अच्छा सा नाम रखना है, एंटिक नाम। हाँ, बहुत एंटिक नाम रखूंगा। तुम्हारे भाइयों के सीने को जो है ठंडा कर देगा वो। अच्छा, अरे तो यार इसमें तू मेरा ये तो बता। फायदा होगा नहीं। मेरा सीना कैसे ठंडा होगा यार, क्योंकि मैं तो वहाँ भी हूँ नहीं। ऐसा कोई नाम रखो जो अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस का भी सीने को ठंडा कर दे भाई। अरे वो ठंडा ही कर देगा। अच्छा चल, तू ये बता जो है, तू मेरे से अल्लामा की तरह जो बात करता है, ये बता कि कुरान को पहले मानना चाहिए कि हदीस को पहले मानना चाहिए? हैं? पहले कुरान को मानना चाहिए कि पहले हदीस को मानना चाहिए? दोनों को मानना चाहिए। पहले किसको मानना चाहिए? हाँ, पहले अगर हमारी जिंदगी में कोई भाई को मसला आता है तो उसको कुरान में देखेंगे, कुरान में ना मिले तो हदीस में देखेंगे, उसके बाद भाई उम्मत का इजमा देखेंगे, उसके बाद हमारे साहबा देखेंगे, तब भी ना मिले तो कयास करेंगे। अच्छा, कयास करेंगे, ठीक है। कयास तो तुम्हारे यहाँ जायज नहीं है। ये किस जाहिल ने बताया आपको? उसका नाम, नंबर, एड्रेस, पता हमको दीजिए, उसको उल्टा टांग लूंगा बीच चौराहे पे। वही बता रहे हैं। और अच्छा ये बता वो नहीं, किस जाहिल ने आपको बताया कि अहले सुन्नत वल जमात भाई कयास को नहीं मानते? अरे तुम्हारे सूरमा ने बताया है। कौन से उलमा ने? उसका नाम, पता, एड्रेस, बायोडाटा सब हमको दे दो। अभी जाके उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछेंगे कि कहाँ से मतलब तुमने भाई ये बात उम्मत में फैलाई उलमा है। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूरमा की बात कर रहा हूँ। तौसीफुर रहमान का नाम सुना है? हाँ, सुना है। हाँ, वही खबीस बोला है। अच्छा, कौन से बयान में बोला है? हाँ, हाँ, कौन से बयान में बोला है? तकलीद की हकीकत। हाँ, तो उसमें बोला। अच्छा ये वो बता पूरा तू, बयान मैं सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि हम शैतानी कयास को नहीं मानते, हम शरई कयास को मानते हैं। शैतान ने भी कयास किया था ना, जब अल्लाह ताला ने भाई कहा कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने मतलब भाई कयास किया था कि आदम तो भाई वो मिट्टी से बना है, हम आग से बने हैं, हम तो मिट्टी से अफजल हैं, तो उसने सजदे से इनकार कर दिया था। तो वो शैतानी कयास था। तो ये शैतानी कयास हम लोग नहीं करते, लेकिन शरई कयास करते हैं हम लोग। अच्छा, पहले तो ये बता कि पहले कुरान को मानना चाहिए कि पहले हदीस को मानना चाहिए? पहले आप अपना नाम बता दीजिए ताकि आगे बात मैं करूं। मेरा नाम है जिया नक्शबंदी। है? जिया नक्शबंदी। अच्छा, जिया बोल रहे हो? जिया टीटीएस? ओ माय गॉड। हाँ, बताओ मेरे भाई। तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगती है हमें। अच्छा मेरे भाई, मतलब प्यार ना हो जाए तुम्हें हमसे? हाँ, शोले की फिल्म बना रहे हो ना तुम? शोले की फिल्म बना रहे हो ना तुम? नहीं, शोले की फिल्म नहीं बना रहे हैं, एक बरेलवी मूवी बनाने जा रहे हैं जिसमें भाई वो बड़े बड़े जो कबर पुज्जे हैं उनको एक्टिंग का रोल देंगे। वो मज़ारों पे आके झूम झूम के नाचेंगे, मज़ारों से मतलब चुम्मा चाटी करके लोट पोट होके वहाँ पे नाचेंगे गाएंगे। सुपर हिट मूवी बनाऊंगा। अच्छा, सुपर हिट तो बनाएगा तूफान। पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं तुझे सूरमा समझ लूंगा, मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। खाइए अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। चलिए पूछिए सवाल। ये बताओ, पहले कुरान को मानना चाहिए पहले हदीस को मानना चाहिए? भाई एक ही सवाल का जवाब कितनी बार दें आपको? अरे मेरे को इत्मीनान बस जवाब चाहिए, ऐसा थोड़ी। भाई अब आपको इत्मीनान कैसे मिलेगा? आपके मतलब भाई वो आयोडेक्स आके मले या मतलब झंडू बाम मले, मतलब कैसे आपका दर्द कम होगा?
اچھا یہ بتائیے، جب کہہ دیا کہ پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر عمل صحابہ ہے، پھر قیاس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بتاؤ کہ قرآن جو ہے وہ کچھ حیثیت رکھتی ہے؟ معاذ اللہ، اتنا گندا سوال پوچھ کیا میرے بھائی. میرے بھائی میں نے وہ سوال پوچھا نا بھائی تم اہل حدیث کبھی نہیں بن پاؤ گے، کیونکہ تمہیں سوال پوچھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. سنو 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 یار قرآن تو سب سے اہمیت ہے میرے بھائی، یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے جی، پاگل آدمی ہوں. نہیں، ارے پہلے میری سوال کو جو ہے پہلے تو سمجھ جو ہے ایسا ہی نہیں. ارے تم خود اپنا سوال نہیں سمجھ پا رہے ہو، مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ جلدی بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا قرآن جو ہے وہ اپنی کچھ حیثیت رکھتی ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ نہ کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جو نبی کے زبان سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث. تو پہلے حدیث پہ عمل ہوگا، بعد پہ قرآن پہ عمل ہوگا، سمجھے؟ اچھا بھائی یہ جو اصول ہے یہ مطلب کس جاہل نے آپ کو بتایا؟ اس کا نام، نمبر، ایڈریس بتا دیجیے. سنو سب کے جو ہے ایڈریس اور نہیں قیاس نہیں، یہ گندا اصول آپ کو کس نے بتایا کہ پہلے اللہ کے نبی کی بات مانیں گے بعد میں اللہ کی بات مانیں گے؟ اچھا یہ بتا جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کرتے تھے تو کیا جبرائیل علیہ السلام صحابہ کو سناتے تھے کہ پیغمبر سناتے تھے؟ ہاں، جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارے قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو یا تم اللہ کے نبی کا کلام مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ کیا چیز؟ بھائی جو قرآن ہے اس کو آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں یا اللہ کے نبی کا کلام مانتے ہیں؟ وہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے. قرآن کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا کلام مانتے ہیں یا اللہ کے نبی کا کلام؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا مطلب جو قرآن ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام کچھ ہے ہی نہیں. ارے اللہ کا کلام جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک رسول. ارے قرآن کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے نبی کا کلام ہے یا صحابہ کا کلام ہے یا مطلب کس کا کلام ہے قرآن؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بھائی آپ کے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو یہ قرآن ہے یہ آسمانی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا کلام ہے، اور آپ کہہ رہے ہو قرآن اللہ کے نبی کی حدیث ہے. سناؤ کیا قرآن میں جو ہے لفظ حدیث کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہیں بیان کیا؟ ارے میرے بھائی اللہ کے نبی جو بات کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کو عام طور پہ قرآن کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بھائی وہ زمر میں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا اے سن الحدیث. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، لیکن وہ اللہ کی حدیث ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے. واپس یہ تو منافقوں والی بات ہو گئی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے معاذ اللہ. یہی تو تم کو سمجھ نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تم سمجھو میرے بھائی اب اتنے برے دن آ گئے کہ جاہل بدعتی بریلوی سے ہم کو دین سیکھنا پڑے گا کیا؟ ارے بدعتیوں سے تم کو وہ سیکھنا پڑے گا. ابھی تم نے اللہ کی قسم کہی تھی کہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم اہل حدیث بنیں گے، تو میں نے جواب دے دیا، اب فٹافٹ کلمہ پڑھ کے واپس اہل حدیث بنو. بالکل نہیں جواب دیا. وہ تو ہم جانتے تھے کہ منافق کی بھائی جو عادت ہوتی ہے وہ کسی کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. ہاں یہ تو آپ نے خود کہا تھا کہ پہلے قرآن ہے یا حدیث ہے، اس سوال کا جواب دے دو تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اہل حدیث بنوں گا. تو میں نے کہہ دیا پہلے قرآن ہے، اب میں نے آپ کو جواب دے دیا. قرآن نہیں، پہلے حدیث ہے. حدیث جب کہے گی کہ یہ قرآن ہے اس کو قرآن مانا جائے گا. ابے یہ کس جاہل نے بتا دیا تیرے کو پاگل آدمی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا تو وہ اللہ کا کلام تھا نا، اور اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا. اللہ کے پیغام پہ اللہ کے نبی نے عمل کیا اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن وہ کلام اللہ ہی رہے گا، وہ کلام اللہ کے رسول کا نہیں ہو جائے گا. یہ بتاؤ اگر قرآن اللہ کے نبی کا کلام ہوتا تو فرشتہ بھائی وہ نازل کرنے کے لیے کہا جاتا، اللہ کے نبی بھائی وہ مطلب بھائی اپنا ڈائریکٹ کلام کر دیتے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہ تو اللہ کا بھائی، یہ تو اللہ کا کلام ہوا نا، یہ اللہ کے نبی کا کلام کیسے ہو گیا؟ یہ بتاؤ کہ میں یہ نہیں کہا. سب سے پہلے ہم لوگ قرآن دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی کے فرمان پہ یعنی کہ حدیث پہ آنا پڑے گا. لیکن ڈائریکٹ اگر ہم حدیث کو سمجھیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور ڈائریکٹ بھائی ہم قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے تو بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ہیں. ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، دونوں کو ساتھ میں لیتے ہیں. یہ تو چلیے بھائی میرے پیارے بھائی، آپ جلدی سے اپنے باطل عقائد سے توبہ کیجیے اور آج سے وعدہ کیجیے کہ آج سے آپ قرآن حدیث پہ آ جائیں گے. ارے میں تو وہ قرآن حدیث کو مانتا ہوں جو تمہارے جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو بتایا ہے. اعلیٰ حضرت؟ ارے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے آپ کو مطلب جو آپ کو قرآن بتایا ہے وہی آپ مانیں گے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت تو سب سے بڑے حضرت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت ہی کہنا کفر ہے، سمجھا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو آپ کو بھائی ایک ہم پپی لے لیتے آپ کے گال پہ. ہاں تو یہ بہت زبردست بات کی میرے چھوٹے بھائی. یہی بات اگر ہر بریلوی کی سمجھ میں آ جائے کہ جو اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد سب سے اعلیٰ ترین وہ ہمارے صحابہ ہیں. تم جو ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، الحمدللہ. مولا مشکل کشا کو، مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ صحابی مانتے ہیں، وہ ہمارے صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے بھائی وہ پیارے داماد تھے. ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کی سنت پہ چلنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کے منہج کو اپنانا ہے. ان کو مشکل کشا بنا کے ان سے فریاد کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ سب نہیں کرنا ہے ہمیں. اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے کہا اس کا میں مولا، اس کا علی مولا، تو بھائی وہ مولا کیا ہے؟ مولا کا معنی بھائی دو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مددگار، ایک ہوتا ہے دوست. تو اہل سنت والجماعت نے اس حدیث میں جو معنی لیا ہے وہ دوست کا لیا ہے، مددگار کا نہیں لیا ہے. ہاں تو اللہ کے جو ہے یہ بھائی آپ شیعہ ہو کیا میرے بھائی، جو شیعہ والی دلیل پیش کر رہے ہو؟ جی آپ شیعہ ہو کیا؟ میں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں سنی ہوں، بریلوی ہوں، نقش بندی ہوں، اور فوراً میرے بھائی سکہ اپنا پلٹ لیا، اب ڈائریکٹ مسلمان ہو گئے. کیونکہ سنو بھائی اسے کہتے ہیں منافق کی علامات، کہ کبھی اپنی پہچان کچھ بتاتا ہے، کبھی اپنی پہچان کچھ بتاتا ہے. اگر یہی چیز منافق کی پہچان ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس صحابی نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث و سلفی کہا تھا؟ آپ بتائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. اچھا تو صحابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ بھائی وہ حق پہ رہے گا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اور امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 252 پہ بھائی وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا نام اصحاب الحدیث ہے، اہل حدیث ہے. تو اب آپ کو کتنی دلیلیں دوں میں؟ سناؤ. آپ کب اہل حدیث بنو گے؟ آپ کب اہل سنت والجماعت کے منہج پہ ہو گے؟ میں؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، میں تو جس دین پہ ہوں نا. ہاں اللہ کا فضل ہے، آپ جس دین پہ ہیں اس دین کے بارے میں علم آپ کو خود ہی نہیں ہے کہ وہ حق ہے یا کہیں باطل دین پہ تو آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. سنو میرا دین تو وہ ہے، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت اور ابادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کیسے مان لیا؟ جی ہاں
بھائی آپ نے مولا علی کو ٹھیک ہے یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مشکل کشا کیسے مان لیا؟ ارے کہاں بھاگ گئے بھائی؟ ان کا نمبر ہے 7523075375.